Assalamu alaikum. Psychological testing. This is the last lecture of this series. In this session, we are going to have an overview of whatever we have discussed so far. इस कोर्स में हमने टेस्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, उनके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बहुत सी डिस्कशन की, और फिर हमने ये जाना कि मुख्तलिफ तरह से टेस्ट कैसे बनते हैं, किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, और उनका इस्तेमाल करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. हमने बिल्कुल शुरू में देखा कि टेस्ट जो है साइकोलॉजिस्ट का एक टूल है. We know that psychology is defined as a scientific study of human behavior and mental processes. And in order to study the human behavior and mental processes, the psychologists use various instruments, various tools called psychological tests. Psychological tests cover a variety of aspects of human mental processes and human behavior. अगर आपने define करना हो तो आप कह सकते हैं that a test is a measurement device or technique used to quantify behavior or aid in the understanding and prediction of behavior. यानी एक ऐसा tool, एक ऐसा instrument जो कि scientifically develop किया गया और जिसकी मदद से एक psychologist behavior की assessment भी कर सकता है, उसकी measurement भी कर सकता है, वो खुद से भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है बिहेवियर के बारे में, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में, और उसके साथ साथ वो एक तरह की एड या एक असिस्टेंस भी आपको देता है. जहाँ आपके पास किसी और सोर्स से डेटा हो, उसको सप्लीमेंट करने के लिए भी टेस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं. टेस्ट बजाते खुद भी एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है. उसके साथ साथ उनको आप जहाँ अकेले इस्तेमाल करते हैं वहीं पर आप उनको असेसमेंट पैकेज के एक पार्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट मुख्तलिफ तरह के हैं. मुख्तलिफ अक़साम के साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे ज़ेर इस्तेमाल हो सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमें मुख्तलिफ तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं. टेस्ट को हम अगर देखें तो उनकी टाइप्स यूँ तो बेशुमार तरह के टेस्ट मौजूद हैं. और अगर आप दुनिया भर में मौजूद साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो शायद हमारे लिए उनको शुमार करना मुमकिन ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन किताबों में मौजूद है. बहुत से टेस्ट के बारे में मालूमात इंटरनेट पे मौजूद हैं. कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो उनके बनाने वालों ने या पब्लिशर्स ने आम इस्तेमाल के लिए आपके लिए किताबों में भी रख दिए हैं और इंटरनेट पे भी वो मौजूद हैं. बहुत से टेस्ट ऐसे हैं जिनके कॉपीराइट्स हैं और उनके पब्लिशर्स से उनको आप सिर्फ ख़रीद सकते हैं. लेकिन दुनिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ इदारों में शायद लोगों ने और भी ऐसे टेस्ट, ऐसे स्केल्स, ऐसे टूल्स बनाए होंगे जिनका जिक्र हमें आम तौर पर किताबों में ना मिलता हो, क्योंकि टेस्ट डेवलपमेंट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर एवर साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग. जहाँ कहीं भी साइकोलॉजिकल रिसर्च हो रही है वहाँ पर रिसर्च में बाज़ औक़ात पहले से मौजूद टूल्स और टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, और बाज़ औक़ात, बल्कि यूँ कह लीजिए कि अक्सर औक़ात नए स्केल्स और नए टूल्स भी डेवलप किए जाते हैं. आमतौर पर जो स्केल्स या टूल्स हमें अवेलेबल हैं किताबों में या इंटरनेट में, वो स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं, यानी उनके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और रेटिंग्स और रीडिंग्स हमारे पास मौजूद हैं. लेकिन बहुत से ऐसे टूल्स होंगे जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं है. तो अगर हमने देखना हो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कितनी तरह के हैं तो हम देख सकते हैं कि उनको मुख्तलिफ तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले एक सिंपल कैटेगराइजेशन ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ the purpose for which test is being used. मिसाल के तौर पर टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट भी हो सकता है, IQ टेस्ट हो सकता है, कॉग्निटिव एबिलिटी का टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है, और इस तरह से इंटरेस्ट के टेस्ट हो सकते हैं, वोकेशनल इंटरेस्ट के टेस्ट हो सकते हैं. टेस्ट कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, विच मीन्स टेस्ट कैन बी इंडिविजुअल टेस्ट and they can be group tests. Individual test जो हैं वो एक वक्त में एक फ़र्द को दिए जा सकते हैं, जबकि ग्रुप टेस्ट जो हैं आप एक वक्त में एक से ज़्यादा लोगों पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं. इसी तरह से आप देख सकते हैं कि टेस्ट जो हैं दे कैन बी स्पीड टेस्ट एंड दे कैन बी एबिलिटी टेस्ट. बहुत से जहानत के टेस्ट, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के टेस्ट जो हैं स्पीड बेस्ड होते हैं, यानी एक ख़ास वक्त दे दिया जाता है और उस वक्त में आपको वो टेस्ट मुकम्मल करना है. हाँ, आपने मुकम्मल किया या नहीं मुकम्मल किया,
وہ وقت مقرر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ٹیسٹ واپس لے لیا جائے گا. جس سے مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ ایبلٹی کا ٹیسٹ تو ہے لیکن ایبلٹی کے ساتھ ساتھ وہ اسپیڈ کو بھی میجر کر رہا ہے. دوسری جانب بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں اسپیڈ جو ہے وہ اتنی میننگ فل نہیں ہوتی, اس میں ایبلٹی پر ایمفسائز کیا جاتا ہے اور فرد کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ کو جتنے وقت میں چاہے مکمل کرے, کیونکہ بنیادی چیز یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ شخص وہ چیز یا وہ ایبلٹی رکھتا ہے جس کو ہم میجر کر رہے ہیں یا کہ نہیں. سو وی کین سی دیٹ سم ٹیسٹ آر ایبلٹی ٹیسٹ اور سم ٹیسٹ آر اسپیڈ ٹیسٹ. Then there is another way of categorizing tests. Tests may be structured and objective as compared to tests that are projective. کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک فکس پیٹرن کے تحت ہوتے ہیں, اس میں مخصوص سوالات ہوتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب بھی جو ہیں مختلف آپشن کی صورت میں دیے گئے ہوتے ہیں, اور سبجیکٹ جو ہے اپنی پسند کا جواب جو ہے یا اس کے لیے جو زیادہ اپلیکیبل جواب ہے اس کو وہ نشان لگا دیتا ہے. یہ ہو گئی آبجیکٹو یا اسٹرکچر ٹیسٹ. پروجیکٹو ٹیسٹ وہ ہیں جس میں کوئی فکسڈ رسپانسز کی توقع نہیں کی جاتی, ایک ایمبیگوس اسٹیمولس اور بعض اوقات ایک بالکل نیوٹرل اسٹیمولس جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے اور سبجیکٹ کو اس کے بارے میں رسپونڈ کرنا ہوتا ہے اور اپنا جواب دینا ہوتا ہے. ہر شخص کا جواب ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. اسٹرکچر ٹیسٹ جو ہے بنانے مشکل ہیں لیکن ان کی سکورنگ بہت آسان ہے. پروجیکٹو ٹیسٹ جو ہے اس کی سکورنگ خاصی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. ایک اور طریقے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کی کیٹیگرائزیشن کی جا سکتی ہے. سم ٹیسٹ دیٹ آر اویلیبل ٹو اس آر اوریجنل ٹیسٹ ایز کمپیئر ٹو ٹیسٹ دیٹ آر adapted versions اور translated versions of the original test. اوریجنل ٹیسٹ وہ ہیں جو کہ اوریجنل آتھر نے بنائے اور جو خود انہوں نے پبلش کیے, لیکن بعض اوقات اوریجنل جو ٹیسٹ ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں, دوسری زبان بولنے والے ملک میں ایک مختلف کلچر میں بنائے جاتے ہیں, اور ہمیں ٹیسٹ استعمال کرنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ایز اٹ از اپنے کلچر میں استعمال کرنا زیادتی ہوگی کیونکہ تھوڑے سے وہ کلچرلی بائسڈ ہیں یا ان کی زبان ایسی ہے کہ ہمارے کلچر کے لوگ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے اور درست طریقے سے جواب نہیں دے پائیں گے. ایسی صورت میں ہم دوسرے ممالک کے بنائے ہوئے ٹیسٹ کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کلچر کے مطابق ان کو اڈیپٹ بھی کر سکتے ہیں. سو وی کین سی دیٹ ٹیسٹ کین بی گروپ or individual. Test can be speed versus ability test. Tests can be used for various purposes, and we can have tests that are developed in our culture, and we can have tests that were developed in some other culture but translated and adapted for indigenous culture. تو یہ تو ہوگی بنیادی طور پہ بات کہ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں, اور وہی یاد یہ رکھنے کی بات ہے کہ ٹیسٹ ہم شمار کرنا چاہیں تو شاید ہم شمار نہیں کر پائیں گے کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں ٹیسٹ موجود ہیں. جس مقصد کے لیے آپ نے ٹیسٹ کو استعمال کرنا اس مقصد کے لیے آپ ایک نیا ٹیسٹ خود سے بھی بنا سکتے ہیں اور شاید اس کے لیے پہلے سے بھی کوئی ٹیسٹ موجود ہو. اگر آپ نے خود ٹیسٹ بنانا ہے تو اس کے اسپیسیفک پروسیجرز ہیں, اسپیسیفک اسٹیپس ہیں اور خاص احتیاطی جو ہے مراحل جو ہیں وہ آپ کو طے کرنا ہوں گے, پھر آپ اپنا ٹیسٹ خود بنا سکتے ہیں. If you look at the major context of test use, we can see that there are three major contexts where tests are used for various reasons: for assessment, measurement, diagnosis, and different purposes. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل سیٹنگ, شاید جس جگہ پہ سب سے زیادہ ٹیسٹ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایجوکیشنل سیٹنگ, اور خاص طور پر وہاں پر استعمال ہونے والے اچیومنٹ ٹیسٹ. یوں تو ایجوکیشنل سیٹنگ کے اندر آپ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, آئی کیو ٹیسٹ یا ابیلٹی ٹیسٹ بھی استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ایجوکیشنل سیٹنگ میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں اچیومنٹ ٹیسٹ. ٹیچر میڈ ٹیسٹ بھی ہیں اور ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جو انٹرنیشنلی استعمال کیے جاتے ہیں, کسی ایک ملک میں بنائے جاتے ہیں لیکن ان کو ہم مختلف ممالک میں انٹرنیشنلی استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہمارے پاس نیشنل ٹیسٹ بھی ہیں, جیسے کہ گیٹ یا اس طرح کے اور ٹیسٹ جو کہ
ایک سینٹرل ادارہ بناتا ہے جس کو تمام یونیورسٹیوں کے یا کالجز کے اسٹوڈنٹس استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر تعلیمی ادارے میں سارا سال اساتذہ ٹیسٹ بناتے بھی ہیں اور ان کے ذریعے ایویلیویشن بھی کرتے ہیں. دوسرا میجر کانٹیکس اس میں ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے آکوپیشنل سیٹنگز، یعنی پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ٹیسٹ، جاب سلیکشن کے لیے، اسکریننگ کے لیے، پلیسمنٹ کے لیے، پروموشن کے لیے، سلیکشن فار ہائر ٹریننگ. ان تمام چیزوں کے لیے مختلف طرح کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ موجود بھی ہیں، استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں اور استعمال بھی کیے جاتے ہیں. The third major context of test use is the counseling and clinical setting. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ اپنی کلینکل پریکٹس میں اور کاؤنسلنگ پریکٹس میں مختلف طرح کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں. انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، پرسنالٹی ٹیسٹ بھی، اور بہت سے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں. اور کاؤنسلنگ کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی مقصد کے لیے جس کے لیے کوئی شخص کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے، ہر مقصد کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ٹیسٹ جو ہیں وہ موجود ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن، اور جس کو ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، ایک ایسا مرحلہ ہے یا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں جو کہ اگر درست طریقے سے نہ کیا جائے تو ہمیں اچھے ٹیسٹ حاصل نہیں ہو سکتے. ٹیسٹ کنسٹرکشن جو ہے مختلف مراحل میں وقوع پذیر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن ٹیسٹ کے کچھ آئٹمس بنا لیتے ہیں اور اگلے دن اس کو ایڈمنسٹر کر دیں گے تو آپ کا ٹیسٹ بن جائے گا. یوں تو اس طرح سے ہم ٹیسٹ بناتے ہیں اور بنا سکتے ہیں، لیکن ان کو کسی ایک اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی. ٹیسٹ کنسٹرکشن کا سب سے پہلا مرحلہ ہے ٹیسٹ کنسیپچولائزیشن. یہ سوچنا اور یہ ویژولائز کرنا کہ میرا ٹیسٹ کیا ہوگا، کس چیز کو میجر کرے گا، کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. Then conceptualization is followed by test construction. Based upon whatever you have conceptualized, you design your test, you develop the test. ٹیسٹ کے آئٹمس کیا ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے، کیا میجر کریں گے، ان کی اسکورنگ کیسے ہوگی، یہ سب کچھ جو ہے آپ پہلے کنسیپچلائز کرتے ہیں، اس کے مطابق ٹیسٹ آئٹمس جو ہیں ان کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں. جب آپ اپنے ٹیسٹ کا ایک پہلا فارمیٹ یا یوں کہہ لیجیے کہ پہلا ورژن بنا لیتے ہیں جس کو آپ ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو جا کے ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں تھوڑی تعداد میں لوگوں کو. وہ تھوڑی تعداد کچھ 100 بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹیسٹوں میں ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگوں پر ٹیسٹ ٹرائی آؤٹ کیا جاتا ہے. The results obtained from the try out are then analyzed. آپ تمام ریزلٹس کا انالیسس کرتے ہیں، آئٹمس کا انالیسس کرتے ہیں، اور اس انالیسس کی بنیاد پر ٹیسٹ کی ریویژن کرتے ہیں. ٹرائی آؤٹ کے بعد ہونے والا انالیسس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سے آئٹمس بہت اچھے آئٹمس ہیں، کون سے آئٹمس بیکار آئٹم ہیں. مثلا اگر ہر کسی ٹیسٹ میں کوئی آئٹمز ایسے ہیں جس کا جواب ہر کسی نے درست دے دیا ایک آئی کیو ٹیسٹ میں، تو شاید اس ٹیسٹ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. یا اگر کوئی ایسا آئٹم ہے جس کا جواب کوئی بھی نہیں دے پایا تو شاید اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا ٹیسٹ کا آئٹم ہے جس میں شاید کوئی فلا تھا، شاید اس میں ایسی چیز پوچھی گئی جو لوگوں کو کبھی معلوم ہو ہی نہیں سکتی. یا پھر ٹرائی آؤٹ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو ٹیسٹ کی وکیبلری میں مشکل پیش آتی ہے، اس میں جو ٹرمینالوجی ہے اس کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، جو فگرز یا ڈرائنگز استعمال کی گئی ان کے ساتھ ان کو فیملیارٹی نہیں ہوتی اور ان کو حل نہیں کر پاتے، یا ان کو آئٹمس کی سمجھ نہیں آتی، انسٹرکشن اچھی نہیں دی گئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ٹرائی آؤٹ کے بعد جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن چیزوں کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے، جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ان کو امپروو کیا جاتا ہے اور ماڈیفائی کیا جاتا ہے. Therefore, based upon the analysis resulting from the tryout, the test is revised. From tryout to revision, it's a circular process. Tryout سے ہم ریویژن پہ آتے ہیں، اور ریویژن جب ہم کر لیتے ہیں تو ہم واپس ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے ٹرائی آؤٹ میں اگر دیکھا کہ بہت زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت تھی، پھر آپ نے اس کو ریوائز کیا، تو بہتر ہے کہ اس ریویژن کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو ٹرائی آؤٹ کریں اور پھر اب دیکھیں کہ آیا انالیسس کیا شو کرتا ہے.
لیکن ایسے بھی ٹیسٹ ہیں جس میں ہم ایک ہی دفعہ ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں اور پھر ریویژن کرنے کے بعد اس کو ایک فائنل شکل دے دیتے ہیں. لیکن جہاں کہیں میجر چینجز آئیں گی ریویژن کے بعد، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے ٹرائی آؤٹ کریں. یہ تو تھا کنسٹرکشن کا پروسیس. اور شاید جو سب سے اہم چیز جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، دیٹ psychological tests have some essential characteristics. جب بھی ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی. ہم ان ٹیسٹ کی بات عام طور پہ نہیں کر رہے ہوتے جو کہ ہم کسی ریسرچ پروجیکٹ کے لیے، کسی تھیسس کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں. ہم ان ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ اس فارم میں موجود ہیں، اس شکل میں دستیاب ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو اٹھا کے اپنی پاپولیشن کے ساتھ، اپنے سیمپل کے ساتھ، اپنی ریسرچ میں استعمال کر سکے. جب ہم اس طرح کے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر 3 essential features, characteristics اور we can say requirements of a good psychological test: reliability, validity and standardization. reliability سے کیا مراد ہے؟ reliability سے مراد یہ کہ ٹیسٹ جو ہے اس کو ٹرسٹ وردی ٹیسٹ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اے ریلائبل ٹول. جس سے مراد یہ ہوئی کہ ہر دفعہ جب آپ اس انسٹرومنٹ کو استعمال کریں تو وہ آپ کو سیم یا بہت سملر ریزلٹس دے. اگر آپ کا ٹیسٹ ہر دفعہ مختلف ریزلٹس دیتا ہے، اگر آپ ایک آئی کیو ٹیسٹ لیتے ہیں اور ہر دفعہ اگر آپ مجھے وہ ٹیسٹ دیں اور میرا آئی کیو ہر دفعہ اس پہ مختلف نکلے تو شاید وہ ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہے. اسی طرح سے آپ وہی ٹیسٹ ایک دوسرے فرد کو دیتے ہیں اور ہر دفعہ مختلف ریزلٹس آتے ہیں، اب مزید کنفرم ہو گیا کہ اس ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ ہے. سو اے گڈ ٹیسٹ ہیز ٹو بی ریلائبل. ریلائبلٹی مینس دیٹ اے ٹیسٹ شوڈ گیو کنسسٹنٹ ریزلٹس. It should give same or similar results every time it is administered to the same subjects under same conditions. Subjects بھی وہی ہوں، conditions بھی وہی ہوں، اور پھر ٹیسٹ same یا similar results نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ reliable نہیں ہے. So a good test has to be reliable. ریلائبلٹی کو میجر کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو کہ ابھی ہم بات کریں گے. دوسرا اسینشیل فیچر جس کو شاید پہلا اسینشیل فیچر ہونا چاہیے، دیٹ از ویلڈیٹی. A valid test is a test that measures what it is supposed to measure. A test should measure what it intended to measure. جس چیز کو میجر کرنے کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا، ٹیسٹ کو وہی میجر کرنا چاہیے. اگر آئی کیو کا ٹیسٹ ہے تو اس کو آئی کیو ہی میجر کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے بنایا تو آئی کیو ٹیسٹ لیکن اس میں تمام کے تمام آئٹمز آپ نے ارتھمیٹک بیسڈ بنا دیے. تو اب یہ ٹیسٹ جو ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئی کیو ٹیسٹ ہے، دراصل آئی کیو کا ٹیسٹ نہیں، شاید ارتھمیٹک کا ٹیسٹ بن گیا. سو سائیکالوجسٹ کو یا ٹیسٹ ڈیولپر کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے اس کو ویلڈ ہونا چاہیے اور اس کو وہی چیز میجر کرنی چاہیے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. تیسرا اسینشیل فیچر جو ہے کسی ٹیسٹ کا وہ ہے اسٹینڈرڈائزیشن یا نارم ڈیولپمنٹ، جس سے مراد یہ کہ ہر ٹیسٹ جو ہے اس کے ایک سرٹن نارمز ہونے چاہیے. ایک پاپولیشن میں سے کسی خاص سیمپل کو آپ ٹیسٹ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو لوگ پائے جاتے تھے، خاص طرح کی خصوصیات رکھنے والے لوگ، ان کے سکورز اس پہ کیا آئے، تاکہ جب ہم مستقبل میں وہی ٹیسٹ انہی لوگوں کو یا ان سے ملتے جلتے لوگوں کو دیں تو ہم یہ توقع کر سکیں کہ وہ بھی ویسا ہی پرفارم کریں گے. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے آئی کیو ٹیسٹ ہیں. اگر آپ کسی آئی کیو ٹیسٹ کو دیکھیں اور اس میں لکھا ہو کہ اس کا ایوریج آئی کیو جو ہے اس ٹیسٹ کے حساب سے 100 ہے، تو وہ 100 کہاں سے آیا؟ 100 سے مراد یہ ہے کہ خاص طرح کی کریکٹرسٹکس رکھنے والے لوگ جن کا تذکرہ ٹیسٹ کے مینول میں موجود ہوتا ہے، جب ان کو یہ ٹیسٹ دیا گیا تو ان کا ایوریج آئی کیو 100 تھا. آئندہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر ہم اسی طرح کے لوگوں کو اسی طرح کی خصوصیات رکھنے والی پاپولیشن میں یہ ٹیسٹ دیں گے تو اگر ان کا آئی کیو 100 آئے گا تو اس کو ہم ایوریج سمجھیں گے. تو یہ ہے ایک کانسیپٹ جو کہ کسی بھی اچھے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں موجود ہونا چاہیے، یعنی اس کے نارمز موجود ہوں اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہو. ہم نے اس کورس کے دوران یہ بھی سیکھا کہ
ہم ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کو مختلف طریقوں سے میجر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم نے ریلائبلٹی میجر کرنی ہو تو ہم ایک سے زیادہ طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ ریلائبل ہے یا کہ نہیں. ریلائبلٹی ہم نے کہا تھا کہ اٹ ریفرز ٹو the consistency of the scores obtained by the same persons when they are re-examined with the same test on different occasions or with different sets of equivalent items or under other variable examining conditions. انہی لوگوں کو وہی ٹیسٹ اسی سچویشن میں دیں یا مختلف سچویشنز میں دیں یا اسی سے ملتے جلتے آئٹمس جو ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر کے دیں. اگر ان کے آپس میں ریزلٹس میچ کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ریلائبل ہوگا. ریلائبلٹی بنیادی طور پہ بتاتی ہے کہ کسی ٹیسٹ کے ریزلٹس کنسسٹنٹ ہیں اور اسٹیبل ہیں یا کہ نہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریلائبلٹی جو ہے کنسسٹنسی اوور ٹائم بھی ہو سکتی ہے اور کنسسٹنسی اینڈ اسٹیبلٹی اکراس آئٹمس بھی ہو سکتی ہے. جو سب سے بنیادی طریقہ جو ریلائبلٹی کو میجر کرنے کا ہے وہ کہلاتا ہے ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ایک ٹیسٹ آج دیا اب پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ دیا, کچھ دن بعد شاید ایک ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد. بہرحال آپ نے 2 اوکیزنس پہ اگر ایک ٹیسٹ دیا اور ریزلٹ سملر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیسٹ کی ری ٹیسٹ ریلائبلٹی جو ہے وہ موجود ہے. The test retest coefficient is also known as the coefficient of stability. Test retest reliability ٹیسٹ کی اسٹیبلٹی کو ظاہر کرتی ہے یا اس کو میجر کرتی ہے, یعنی ٹیسٹ کے ریزلٹس کتنے اسٹیبل ہیں اوور ٹائم. اگر کسی ٹیسٹ کے آج کے ریزلٹس اور آج سے 10 دن بعد کے ریزلٹس ایک سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی ریلائبلٹی ٹیسٹ ریٹیسٹ ریلائبلٹی یا کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیسٹ ایک اچھا ٹیسٹ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ نے آج ٹیسٹ دیا اور 3 دن بعد یا 5 دن بعد یا 10 دن بعد یا 1 مہینے بعد انہی لوگوں کو وہ ٹیسٹ دوبارہ دیں. کیونکہ عام طور پہ جب ہم آپ ریسرچز کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی سیمپل کو دوبارہ حاصل کرنا ایک مشکل چیز ہے. اس کے علاوہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیاں آ سکتی ہیں. کچھ لوگ آپ کو دوبارہ اگر آپ نے 50 لوگوں کو ٹیسٹ دیا تھا اگلی دفعہ آپ کو 35 مل جائیں گے, 15 نہیں ملیں گے, مطلب آپ کو دوبارہ وہی سیمپل نہیں ملا. ہو سکتا ہے اس عرصے کے دوران اس گروپ نے بہت سی نئی ایسی چیزیں سیکھ لی ہوں جن کا ٹیسٹ کی پرفارمنس سے تعلق ہے, تو بھی اس کے اوپر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. تو سائیکالوجسٹ نے اس کا ایک اور طریقہ یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ ہم ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی چیک کریں, ہم آلٹرنیٹ فارمز ریلائبلٹی چیک کر لیں. In this approach, the test developer develops 2 alternate or parallel forms of the same test. Ideally speaking, the 2 forms should be independently developed and completely parallel. مثلاً اگر آپ نے ایک ٹیسٹ کے 25 آئٹمس بنائے تو آپ بالکل ویسا ہی ایک اور ٹیسٹ بنائے اور اس کے 25 آئٹمس بنائے, اور وہ دونوں جو ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کے آئٹمس آئیڈینٹیکل ہوں گے, آئٹمس بالکل مختلف ہوں گے لیکن تمام تر ڈیفیکلٹی لیول, کنٹینٹ, نیچر, اسٹائل, ہر چیز میں وہ ایک جیسے ہوں گے لیکن مختلف آئٹمس, اور دونوں پیرالل ہوں گے. اور پیرالل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فارم اے میں سے کویسچن 1 استعمال کرتے ہیں اور فارم بی کا بھی کویسچن 1 لیتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہوں اور ایکویولنٹ ہو, ایک دوسرے کے برابر ہوں. اس پیرالل فارمز یا ایکویولنٹ فارمز کو لے کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو وہ دونوں ٹیسٹ دے دیے جائیں گے اور دونوں فارمز کے ریزلٹس کو آپس میں ریلیٹ کر کے دیکھا جائے گا. اگر وہ ایک سے ریزلٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہے. ایکویولنٹ فارمز جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے اور ایک کمپلیکس کام ہے, کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان کو اتنا زیادہ ایک جیسا ہونا چاہیے کہ ایک کی جگہ پہ دوسرے کو استعمال کیا جا سکے. جب آپ 2 فارمز بنائیں گے تو ان کے آئٹمس کو کچھ چیزوں کے اوپر بالکل ایک سا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دے شوڈ میچ ایچ ادر ود رسپیکٹ ٹو سیم اسپیسیفکیشنز, سیم انسٹرکشنز, سیم ٹائم لمٹ, سیم کنٹینٹ,
same number of items, same item format and same difficulty level. اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو پھر ہم یہ کر لیں گے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی دیکھیں، ہم اس کی بجائے ایکویولنٹ فارمز یا پیرلل فارمز استعمال کر کے ریلائبلٹی میجر کر سکتے ہیں. بٹ دین وی سی اینڈ وی ریئلائز دیٹ از آلسو ناٹ این ایزی ٹاسک. کچھ سائیکالوجسٹ کا یا سائیکومیٹریشنس کا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جن آئٹمس کو یا جن فارمز کو پیرلل سمجھ رہے ہوں وہ واقعی پیرلل بھی ہوں، اور پھر دو اس طرح کے آئٹمس بنانا تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے. ایک اور آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ٹیسٹ جو ہم نے 25 آئٹمس کا بنایا تھا اس کو ہم لمبا کر دیں اور ہم اسی ٹیسٹ کو ہم 50 آئٹمس کا یا 40 آئٹمس کا ٹیسٹ جتنا بھی ہم چاہتے تھے ہم بنا لیں، اور اس کے بعد اس ٹیسٹ کو ایک ہی وقت میں جن لوگوں کو افراد کو ہم نے جس گروپ کو یا سیمپل کو دینا تھا ان پر ایڈمنسٹر کر لیں. ان کے جب ریزلٹس حاصل ہو جائیں تو پھر ہم اس ٹیسٹ کو اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ اس کے آئٹمس آدھے آئٹمس ایک فارم کنسیڈر ہو جائے اور آدھے آئٹمس دوسرے فارم میں. اس طریقے کو ہم اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی کہتے ہیں. In this, construction of two completely parallel forms is not easy and requires a lot of time. Therefore, we use the split half method. Split half method میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم alternate items لے لیں، یعنی آئٹم 1 کو ہم ایک فارم کنسیڈر کر لیں، 2 کو دوسرے میں، 3 4 اس طرح سے ہم ان کو ڈیوائڈ کر لیں، اور دونوں کو دو طرح کے سیٹس آف اسکورس کو ہم لے کے آپس میں ان کی ریلیشن شپ دیکھ لیں. یہ بھی ایک بہت پاپولر طریقہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی آئیڈیلی بہت اچھا طریقہ ہے، اس کو پریکٹیکلی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. آلٹرنیٹ فارمز بھی ایک اچھا طریقہ ہے اگر ہم دو فارمز تیار کر سکیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی دیکھ سکتے ہیں. ایک اور طریقہ بھی جو ہم ریلائبلٹی میجر کرنے کے لیے دیکھتے ہیں وہ ہے کوڈر ریجرسن کا ریلائبلٹی کا پروسیجر. دس از ویری سملر ٹو دا اسپلٹ ہاف میتھڈ used for the measurement of reliability that involves a single administration of a single test. اس کی اور split half کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے، تو جو ٹائم فیکٹر کے اور باقی ایفیکٹس آ سکتے ہیں وہ ٹیسٹ کو متاثر نہیں کرتے. Rather than dividing the test into two halves, the Coder-Richardson method is based on an examination of performance on each item. اس کا فارمولا اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اسپلٹ ہاف کی طرح اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر آئٹم کے اوپر جو پرفارمنس ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اٹ از ان فیکٹ دا مین آف آل اسپلٹ ہاف کوایفیشنٹس دیٹ کین بی obtained فرام اے ٹیسٹ. تو انڈیویجول آئٹمس کو اس میں کنسیڈر کرتے ہوئے ایک طرح سے ایوریج جو ہے وہ حاصل کر لی جاتی ہے. ایک اور جو ریلائبلٹی کا خاصا پاپولر طریقہ ہے وہ ہے کوایفیشنٹ الفا. اگر آپ اپنے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے لیے ایس پی ایس ایس استعمال کرتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے کوایفیشنٹ الفا جو ہے اپنے کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کرونبیکس الفا جو ہے ایک پاپولر طریقہ ہے، اس کے اندر آپ جو ہے اپنی ریلائبلٹی کے لیے مینولی بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں تو اٹ نیڈس اے فیو کلکس اینڈ یو ول گیٹ دا کوایفیشنٹ. دس اپروچ از کوائٹ سملر ٹو دا کوٹر-ریچارڈسن ٹیکنیک. And it is used very commonly in psychological tests and psychological researches, and it is a general formula which is used quite commonly. Reliability جب ہم نے کسی ٹیسٹ کی میجر کی تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک بہت اہم چیز اور وہ ہے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی. اگر ہمیں دو چیزوں میں سے ایک چیز منتخب کرنی ہو، if you had to choose one from validity and reliability, what will you choose? ہمیں ویلیڈیٹی کو ہی منتخب کرنا ہوگا. ریلائبلٹی ایک اسینشل فیچر، اسینشل ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اگر ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہوگا تو ریلائبلٹی بالکل بیکار ہے. ریلائبلٹی کم بھی ہوگی تو ایک ویلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کام آ سکتا ہے، لیکن اگر ٹیسٹ ویلڈ ہی نہیں ہے، if the test is not measuring what it is supposed to measure, then reliability is a useless thing. تو اگر ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی میں سے کوئی ایک کو ہم نے دیکھنا ہو اپنی سگنیفیکنس کے حساب سے، یا ہم نے ان کو پرائیورٹائز کرنا ہو، تو وی ول گو فار ویلیڈیٹی. سب سے پہلی چیز جو اہم ترین چیز ایک ٹیسٹ میں ہے وہ ہے ویلیڈیٹی. ٹریڈیشنلی
It can be defined as, traditionally the validity of a test has been defined as the extent to which a test measures what it was designed to measure. This is Aiken's definition. Also, the extent to which a test measures the quality it purports to measure. Types of validity evidence include content validity, criterion validity and construct validity evidence. اور یہ ہے کیپلن اور سکوزو کی ڈیفینیشن. ان ڈیفینیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ کی نیچر بھی اسی پہ ڈپینڈ کرے گی کہ اس کا مقصد کیا تھا، اور ٹیسٹ کو میجر بھی وہی کرنا چاہیے جس چیز کو میجر کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. اور ٹیسٹ جو ہے جس کانٹینٹ کے لیے یا جس ڈومین کو جانچنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس ڈومین کو کور کرنا مقصود تھا، اگر ٹیسٹ اس کو کور نہیں کر رہا تو ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا. ریلائبلٹی کی طرح سے ویلیڈیٹی بھی مختلف طرح سے معیار کی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر 3 ایسے طریقے ہیں یا 3 ایسے پروسیجرز ہیں جس کے تحت ہم ویلیڈیٹی کو میجر کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی ان ڈیفینیشنز میں بھی آپ نے دیکھا، ہم میجر کر سکتے ہیں کانٹینٹ ویلیڈیٹی، کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی اینڈ criterion related validity. Content validity is the evidence that the content of a test represents the conceptual domain it is designed to cover. Kaplan and Sakuso. Content validity سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ کا کنٹینٹ اسی چیز کو کور کر رہا ہو جس کو کور کرنے کے لیے، جس کو میجر کرنے کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. دوسری طرح کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ ہے کانسٹرکٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی، یعنی ٹیسٹ اسی کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہو جس کی میجرمنٹ کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. اور اگر ہم دیکھیں کرائٹیرین ویلیڈیٹی کو، یعنی ٹیسٹ جو ہے اس کے ریزلٹس کو کسی خاص کرائٹیرین جس کو ہم اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ ریلیٹ کرتا ہے تو وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہوگا. تینوں طرح کی ویلیڈیٹی ایویڈنس کو حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف پروسیجرز استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی کیسے دیکھی جا سکتی ہے. جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کی کنسٹرکشن کا سب سے پہلا مرحلہ تھا ٹیسٹ کنسیپچولائزیشن. آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ کیا میجر کرے گا، کس طرح سے میجر کرے گا، ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارے کیا آبجیکٹیوز ہیں. کسی بھی ٹیسٹ کے خاص آبجیکٹیو ٹیسٹ بنانے والے کے سامنے ہوتے ہیں. ہم اس ٹیسٹ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق ہم اپنی اسپیسیفکیشنز طے کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ان ایریاز کو کور کرے گا. مثال کے طور پر اگر ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں تو کس چیز کی اچیومنٹ ہم میجر کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کنٹینٹ ہے جس کی ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو جانچ کرنے کے لیے ہمارے کیا مقاصد تھے، کس مقصد کے تحت ہم نے یہ کورس پڑھایا. اسی کو جانچنے کے لیے ہم ٹیسٹ کے آئٹمس بنائیں گے. چنانچہ جب آپ کنٹینٹ ویلیڈیٹی دیکھتے ہیں تو آپ ٹیسٹ کی اسپیسیفکیشنز کو اور اس کے آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہیں. ٹیسٹ اسپیسیفکیشنز ول انکلوڈ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز, relative importance of topics and processes. It should clearly indicate the number of items for each topic and it may also provide sample material. Content validity کے پروسیس میں انہی چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ٹیسٹ کے آئٹمس یہ سب چیزیں انکلوڈ کرتے ہیں یا کہ نہیں. Criterion related validity. Whenever we plan and design a test, we have a certain standard in mind that we want to meet. مثال کے طور پر اگر آپ نے سمجھا کہ آپ ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹک ابیلٹی کا ٹیسٹ اور ڈرائنگ کا ٹیسٹ آپ بنانا چاہتے ہیں. یہ ایپٹیٹیوڈ دیکھنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن میں یہ ایپٹیٹیوڈ ہوگا تو وہ کس طرح کی پرفارمنس کریں گے، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کرائٹیرین گروپ لے لیں، ایسے لوگ جو ڈرائنگ کرتے ہیں یا ڈرائنگ ان کا پروفیشن ہے اور ڈرائنگ میں بہت اچھے ہیں. ان کو وہی ٹیسٹ دے کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی پرفارمنس اس پہ کرتے ہیں اور وہ آپ کا کرائٹیرین ہوگا. اس کو آپ ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے آیا اس کے ریزلٹس ان لوگوں کی جو پرفارمنس ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ہے یا کہ نہیں.
The test results are compared with those on a criterion. It is a procedure where scores on a test being used are correlated with scores on a criterion. Criterion validity evidence means the evidence that a test score corresponds to an accurate measure of interest. The measure of interest is called a criterion, according to Kaplan and Sakuso. اگر آپ نے جس انٹرسٹ کا آپ نے میجرمنٹ کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو کرائٹیرین ہے اس کے ساتھ دونوں کے ریزلٹس جو ہیں ان کو آپس میں کوریلیٹ کر کے دیکھیں گے. ایک اور طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی جو ہے اس کو ہم اس کی جب ٹیسٹ کی پرفارمنس کو کرائٹیرین کی پرفارمنس کے ساتھ میجر کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہم استعمال کرتے ہیں. وی یوز پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ایویڈنس اینڈ وی یوز کنکرنٹ ویلیڈیٹی ایویڈنس. نام سے ظاہر ہے پریڈکٹیو کا تعلق ہے فیوچر کے ساتھ، کنکرنٹ کا ساتھ ہے اس تعلق ہے اسی وقت کی پرفارمنس کے ساتھ. پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ایویڈنس مینس the evidence that a test forecasts scores on the criterion at some future time. یعنی جو ٹیسٹ ہم نے آج دیا وہ فیوچر میں کرائٹیرین کے اوپر ہونے والی پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. دوسری جانب کنکرنٹ ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے evidence for criterion validity in which the test and the criterion are administered at the same point in time. کرائٹیرین اور ٹیسٹ جو ہے دونوں کو اکٹھے ایک ہی وقت میں دیا جائے اور دونوں کے سکورز کو آپس میں ہم کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں. ویلیڈیٹی کی میجرمنٹ کرنے کے لیے ایک اور جو شاید ایک دلچسپ طریقہ اس کو کہنا چاہیے وہ ہے کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کا. مثلاً اگر ہم ایک ٹیسٹ جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے بھی کہا آرٹسٹک ابیلٹی کا ٹیسٹ بناتے ہیں اور ایک اور ٹیسٹ بھی ہے جو کہ آرٹسٹک ابیلٹی کا ٹیسٹ ہے، تو ہم یہ زیوم کریں گے کہ میرے ٹیسٹ کے اوپر پرفارمنس جو ہے وہ کوریلیٹ کرے گی اس ٹیسٹ کی پرفارمنس پر بھی جو کہ اسی کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے. کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی آف اے ٹیسٹ از دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا ٹیسٹ may be said to measure a theoretical construct or trait. ایک تھیوریٹیکل کانسٹرکٹ کو یا ایک ٹریٹ کو اس طرح کی چیز کو میجر کرنے کے لیے اگر میں کوئی ٹیسٹ بناتی ہوں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ ایک اور کون سا ٹیسٹ ہے جو اس کو یا سملر کانسٹرکٹ کو میجر کرتا ہے اور میری ازمپشن یہ ہوگی کہ یہ دونوں آپس میں کوریلیٹ کریں گے. کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کو جب ہم جانچتے ہیں اور اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو کچھ ازمپشنس ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، کچھ مفروضے ہیں جن کے تحت ہم یہ ویلیڈیٹی میجر کرتے ہیں. پہلا مفروضہ کیا ہے؟ The test scores will be highly correlated with tests measuring the same construct or a similar construct, and this is called convergent validity. یعنی میرے ٹیسٹ کے ریزلٹ ایک اور ملتے جلتے ٹیسٹ کے ریزلٹ کے ساتھ کوریلیٹڈ ہوں گے اور اگر ہم ایسا کر لیں گے تو یہ ہوگی کنورجنٹ ویلیڈیٹی. دوسری طرح کی assumption یا دوسری طرح کا مفروضہ جو ہے اس کا تعلق ہے ڈسکرمننٹ ویلیڈیٹی کے ساتھ. یعنی ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں اور یہ فرض کر رہے ہیں کہ the test scores will have weak, low or at times negative correlation with tests meant to measure constructs which are different from the construct that are being measured by the test in question. یعنی میں نے جو ٹیسٹ بنایا اس کے ریزلٹس اس ٹیسٹ کے ریزلٹ کے ساتھ یا تو کوریلیٹڈ نہیں ہوں گے یا کم کوریلیٹڈ ہوں گے یا نیگیٹیولی کوریلیٹڈ ہوں گے جو کہ میرے کانسٹرکٹ سے ایک بالکل مختلف کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے. اس طرح کی ویلیڈیٹی کو ہم کہتے ہیں ڈسکرمننٹ ویلیڈیٹی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ وہی چیز میجر کر رہا جس کو میجر کرنے کے لیے وہ بنا تھا. ویلیڈیٹی دیکھنے کے کم از کم 3 طریقے ہمارے پاس موجود ہیں: کنٹینٹ ویلیڈیٹی، کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی اینڈ کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی. کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کو بھی ہم فردر 2 طرح سے میجر کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کنورجن ویلیڈیٹی بھی استعمال کی جا سکتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے سملر ٹیسٹ کے ساتھ پازیٹیولی یا کلوزلی اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہوگا. اور ڈسکرمننٹ ویلیڈیٹی یہ ہے کہ ہمارا ٹیسٹ اس ٹیسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوگا یا بہت ویکلی ریلیٹڈ کوریلیٹڈ ہوگا جو کہ ہمارے کانسٹرکٹ سے مختلف ایک کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے. تیسرا اسینشیل فیچر کسی بھی اچھے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا ہے نارمس.
یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہو، اس کے نارمز موجود ہوں. نارم سے مراد یہ ہے کہ the test performance data of a particular group of test takers that are designed for use as a reference for evaluating or interpreting individual test scores. آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب ایک ٹیسٹ بناتے ہیں تو اس کو ایک ایسے سیمپل پہ لیتے ہیں جس کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاپولیشن کا اچھا ٹرو ریپرزینٹیو سیمپل ہو. اس سیمپل کی جو بھی کریکٹرسٹکس ہیں، ڈیموگرافکس اینڈ ادرس، ان کو ہم رکھتے ہیں، اس کو مینول میں رپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کو ہم ایک ریفرنس گروپ کے لیے اور ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس ٹیسٹ سے حاصل ہونے والے جو ریزلٹس ہیں، اس سے حاصل ہونے والی جو انفارمیشن یا جو ڈیٹا ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایز اے فیوچر ریفرنس. یعنی آئندہ جب ہم کسی بھی شخص کو وہ ٹیسٹ دیں گے تو اس کے اسکورس کو کمپیئر کریں گے ہم اس نارمز کے ساتھ. یعنی اس گروپ کے جو ریزلٹس تھے، ہم آئندہ کے جو بھی ریزلٹس ہیں ان کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. In simple words, it can be said that norms provide standards to which the results of the test takers on different measures can be compared. اگر ہمارے پاس ٹیسٹ کے نارمز موجود نہیں ہوں گے، اور جو کہ ہم نے کہا کہ نارمز ایک ٹیسٹ کی بہت اہم خصوصیت ہے، اگر نارمز نہیں موجود ہوں گے تو کوئی بھی شخص جب اس ٹیسٹ کو دے گا تو اس کے ریزلٹس کوئی معنی نہیں رکھیں گے. ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ 100 کا آئی کیو یا 150 کا آئی کیو یا 95 کا آئی کیو یا 70 کا آئی کیو کیا معنی رکھتا ہے. ہمارے پاس جب نارمز موجود ہوں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر کسی شخص کا آئی کیو اس ٹیسٹ کے اوپر 100 ہے تو اس کی ایوریج ابیلٹی ہے، اگر اس کا 140 ہے تو مچ ابو ایوریج ہے، اور اگر وہ 85 ہے تو مچ بلو ایوریج ہے. تو نارمز جو ہیں ہمیں ایک ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. Norms are the test performance of the standardization sample. یہ ایک دوسری ٹرم ہے جس سے آپ کو ہمیشہ واقف رہنا چاہیے کہ جو جس سیمپل سے ہم نے نارمز حاصل کیے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل، اور اس سارے عمل کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن آف اے ٹیسٹ. تو جو بہت اچھے ٹیسٹ ہیں وہ ویلڈ بھی ہوتے ہیں، ریلائبل بھی ہوتے ہیں، ان کی اسٹینڈرڈائزیشن بھی ہوتی ہے، ان کے نارمز موجود ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ کے مینول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نارمز اور اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کے بارے میں تمام تر معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں. A person's performance on a test is interpreted with reference to the distribution of scores in the sample used as a representative of the population. Assumption یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل ہے وہ پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ایک اسٹینڈرڈ ہیں یا ایک معیار ہے، اور فیوچر میں کسی بھی شخص کے ٹیسٹ ریزلٹس کو کمپیئر کیا جائے گا اس معیار کے ساتھ. یہ تو تھی جو اسینشل فیچرز یا کریکٹرسٹکس اسینشل ہونی چاہیے، لازمی طور پر کسی اچھے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں ہونی چاہیے. ایک اور چیز جو کہ ہم نے اس کورس میں خاصے غور کے ساتھ دیکھی اور جس پہ ہم نے کافی گفتگو کی، وہ ہے آئٹم انالیسس. اور یہ تمام باتیں دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے اور آپ اس سارے عمل سے گزرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر سٹیپ جو ہے اس کو بہت کیئرفلی دیکھنا چاہیے، اور آپ کے ٹیسٹ میں یہ تمام انگریڈینٹس موجود ہونے چاہیے. ہم نے کہا تھا کہ ٹیسٹ جب کنسیپچلائز کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، پھر ہم اس کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں. تو کسی بھی ٹیسٹ کی کنسٹرکشن میں ایک بہت اہم مرحلہ جو ہے وہ ہے آئٹم انالیسس کا. آپ اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے بعد اس کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ریزلٹس کا انالیسس کرتے ہیں، اور اس انالیسس کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے کتنا اچھا اور یا کتنا برا ٹیسٹ ہے یا کتنا کمزور ٹیسٹ ہے. آپ کے کون سے آئٹمس بہت اچھے آئٹمس ہیں اور کون سے آئٹمس ہیں جو کہ ویک آئٹمس ہیں. وچ آر دا آئٹمس دیٹ شوڈ بی omitted اینڈ وچ آر دا آئٹمس دیٹ نیڈ ٹو بی ریوائز. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ آئٹم انالیسس کے مرحلے میں ہوتی ہیں. Item analysis is a set of methods used to evaluate test items. The most common techniques involve assessment of item difficulty and item discriminability. Kaplan and Sakuso. ہم آئٹم انالیسز میں آئٹمس کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں، اور جو دو چیزیں جو بہت اہمیت رکھتی ہیں وہ یہ آئٹم انالیسز میں
کہ آئٹم ڈیفیکلٹی کیا ہے، ڈیفیکلٹی لیول آئٹمس کا کیا ہے اور کس طرح کا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آئٹمس جو ہیں وہ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں یا نہیں، کس چیز میں ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. آئٹم ڈیفیکلٹی ریفرز ٹو a form of item analysis used to assess how difficult items are. The most common index of difficulty is the percentage of test takers who respond with the correct choice. کوئی آئٹم کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے، اس کا فیصلہ آئٹم ڈیفیکلٹی انڈیکس کے ذریعے ہوتا ہے. آپ جب ٹیسٹ ایک سیمپل کو دیتے ہیں، جب آپ نے شروع میں ٹیسٹ بنایا، آپ نے اس سیمپل کو دیا، آئٹم انالیسز آپ کا کرنا آپ کا مقصد تھا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے کیا کوئی ایسے آئٹمس ہیں جن کو سبھی کے سبھی لوگ درست طریقے سے حل کر لیتے ہیں، کیا ایسے بھی آئٹمس ہیں جن کو سب لوگ جو ہیں کوئی بھی حل نہیں کر پاتا. ٹو ڈیفیکلٹ اینڈ ٹو ایزی، یہ دو طرح کے آئٹمس ہیں جو ہمیں شاید نہیں چاہیے. ٹو ایزی سے مراد یہ کہ جس کو ہر کوئی کر لے، ٹو ڈیفیکلٹ جسے کوئی بھی نہ کر پائے. دونوں طرح کے آئٹمس جو ہیں یہ شاید ٹیسٹ میں نہیں ہونے چاہیے. ایک تو اس لیے کہ ڈیفیکلٹی لیول کا اس میں ایشو آ رہا ہے، دوسری بات یہ کہ یہ کچھ ہمیں بتا نہیں رہے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ ایزی آئٹم ہے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے. اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ کس شخص کو کچھ آتا ہے یا کس شخص کو نہیں آتا، کس شخص میں کوئی ابیلٹی ہے یا کہ نہیں. اینی وے دا فرسٹ تھنگ از آئٹم ڈیفیکلٹی، اینڈ یوزلی ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ہم پرسنٹیج کی ٹرمز میں دیکھتے ہیں. یعنی اگر 50 لوگوں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا، اس میں سے ایک شخص نے کوئی آئٹم کر لیا، باقی 49 نے نہیں کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم پرسنٹیج کی ٹرمز میں دیکھیں گے کہ 2% اس کو کر سکتے ہیں اور باقی کے جو 98% ہے وہ نہیں کر پاتے. یا 50 لوگوں نے کیا، 25 اس کو حل کر رہے ہیں اور 25 حل نہیں کر پاتے، تو 50% جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، 50% نہیں کر سکتے. تو جو آپ ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے اس ٹرمز میں آپ کسی بھی ٹیسٹ کے آئٹمس کا دیکھتے ہیں. دوسری چیز، اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ ٹو ایزی اور ٹو ڈیفیکلٹ آئٹمس ہمیں شاید نہیں چاہیے، ہمیں ایسے آئٹمس چاہیے جس کو کچھ لوگ کر بھی پائیں اور کچھ لوگ نہیں بھی کر پائیں. اسی سے ریلیٹڈ اور کلوزلی اٹیچ جو دوسری چیز ہے وہ ہے ڈسکریمنیبلٹی، یعنی آئٹم ڈسکریمنیشن انڈیکس. A test is supposed to discriminate between those who know and those who do not know, those who score high and those who score low. تو آئٹم جو ہے ان کو ڈسکریمننٹ ہونا چاہیے، وہ ہمیں یہ بتا سکیں کہ اس شخص میں یہ ابیلٹی ہے، اس میں نہیں ہے، اس کو یہ کنٹینٹ آتا ہے، اس کو یہ نہیں آتا، یہ قابل ہے، یہ قابل نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں ٹیکنیکلی تو اٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز the item discrimination index is a measure of the difference between the proportion of high scorers answering an item correctly and the proportion of low scorers answering the item correctly. The higher the value of D, the greater the number of high scorers answering the item correctly. Cohen and Swartlik. مطلب یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم فرق کر رہے ہیں کہ ہائی اسکورر اور لو اسکورر جو ہیں ان میں کیا فرق ہے، کتنا ڈفرینس ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ٹیسٹ کے آئٹم جو ہیں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہوں. ایک اور چیز جو ہم نے اس کورس میں دیکھی، ہم نے مختلف طرح کے ٹیسٹ کا جائزہ لیا. ہم نے کہا کہ ٹیسٹ جو ہیں ہم پرسنالٹی ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں، انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں. انٹیلیجنس ٹیسٹ کی بہت سی ورائٹیز ہیں، وربل بھی ہو سکتے ہیں، پرفارمنس بیس بھی ہو سکتے ہیں. بہت سے ٹیسٹ ہیں جو وربل اور پرفارمنس دونوں ایلیمنٹس رکھتے ہیں. مثلاً ویز اور وسک جو ہیں وہ ایسے ٹیسٹ ہیں جس کے اندر وربل سب ٹیسٹ بھی ہیں اور پرفارمنس کے سب ٹیسٹ بھی. کچھ ایسے ٹیسٹ بھی ہیں ابیلٹی کے اور انٹیلیجنس کے جو کہ کلچر فری ٹیسٹ ہیں، جیسے کہ ریونز پروگریسو میٹریسز. یہ وہ ہیں جس کے اندر وربل آئٹمس موجود نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں وہ ابیلٹی بیسڈ بھی ہیں اور اسپیڈ بیسڈ بھی ہیں. یعنی ایسے جو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کتنی تیزی سے کوئی ٹیسٹ کر پاتا ہے، اور ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جن میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، اور آپ دیکھنا یہی مقصود ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس ٹیسٹ کو کتنا کر پاتا ہے، پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور کتنے درست آئٹمس کرتا ہے. پرسنالٹی ٹیسٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرسنالٹی ٹیسٹ آبجیکٹیو یا اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتے ہیں اور پروجیکٹیو بھی. اسٹرکچرڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ انوینٹریز کی فارمز میں ہیں، جیسے کہ ای پی پی ایس اور بہت سے ٹیسٹ.
ہم MMPI بھی بعض اوقات اس مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. اور دوسری جانب پروجیکٹیو ٹیسٹ جو کہ بہت دلچسپ ٹیسٹ ہیں لیکن ان کی اسکورنگ بہت کمپلیکیٹڈ اور ٹرکی اور مشکل ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ روشاکس انک بلاٹ ہم استعمال کرتے ہیں, TAT استعمال کرتے ہیں, ڈرا مین, ہاؤس ٹری پرسن. یہ ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں کسی نیوٹرل یا ایمبیگوس اسٹیمولس کے ذریعے کسی شخص کی پرسنالٹی کی جانچ کی جاتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اچیومنٹ ٹیسٹ ٹیچر میڈ بھی ہو سکتے ہیں اور پروفیشنلی ڈیولپڈ انٹرنیشنل ٹیسٹ بھی ہیں اور نیشنل ٹیسٹ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آکوپیشنل سیٹنگز میں بہت سے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں. اسپیشل پاپولیشنز کے لیے ٹیسٹ ہیں, مینٹلی ریٹارڈیڈ کے لیے, لرننگ ڈیفیکلٹیز کے لیے, انفنٹس کے لیے بھی ٹیسٹ ہیں. مختلف ایج گروپس کے لیے مختلف پرابلمس کے لیے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں. اور ایک بہت اہم چیز جس کے بارے میں ہم نے بات کی وہ یہ تھی ایتھکس ان ٹیسٹنگ. سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کرتے وقت ہمیں ایتھکس کا, مورالٹی کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو شخص ٹیسٹ دے رہا ہے اس کے بھی حقوق ہیں, ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے, کسی کو ہم کسی طرح سے ہرٹ نہ کر رہے ہوں. ٹیسٹ کے ریزلٹس بھی ہمیں بغیر اجازت کے ڈسکلوز نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی ان کا غلط استعمال کرنا چاہیے. یہ تھی کچھ چیزیں جو ہم نے کوشش کی کہ اپنے ان 45 لیکچرز میں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں. امید ہے آپ نے ان لیکچر سے کافی کچھ سیکھا ہوگا, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور شاید آئندہ جب آپ اپنی ریسرچ ڈیزائن کریں تو آپ ان میں سے بہت سی چیزیں اس میں استعمال کر سکیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہوں جو مستقبل کا کوئی بہت اچھا پاکستان کا انٹیلیجنس ٹیسٹ بنائیں, شاید یہاں کا بنایا ہوا کوئی پرسنالٹی ٹیسٹ ڈیولپ کریں اور یا کوئی ایسی ریسرچ کریں جس میں ایک بہت اچھوتا خیال آپ ٹیسٹ کریں اور اس کی اسیسمنٹ کریں. آئندہ شاید کسی وقت ملاقات ہو. آپ اپنے کورسز میں دھیان دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی کامرانی سے ہمکنار کرے. اللہ حافظ.